अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आए रोज मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती की खबरें और खवातीन के साथ इनफरादी और इज्तिमाई रेप के वाकयात मीडिया की हेडलाइंस बनते हैं। दरिंदगी का शिकार होने वाली अक्सर खवातीन खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं, कुछ जहनी मरीज बन जाती हैं। इस जुल्म का शिकार होने वाले बच्चे अदम तहफ्फुज का शिकार रहते हैं। दूसरी जानिब ये दरिंदे जगह जगह दंदनाते फिरते हैं। इन दरिंदा सिफत लोगों ने 8 माह की मासूम कली को भी मसला है और 80 साला बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि कब्र से लाशों को निकालकर मुर्दों से अपनी हविस की आग बुझाई है। इन जालिमों ने रात के सन्नाटे में बीच सड़क पर मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की इज्जत तार तार की, तो कहीं दिन के उजाले में किसी की बेटी की जिंदगी तारीक कर दी। इन दरिंदों ने मस्जिद की हुर्मत भी पामाल की और यूनिवर्सिटी की फिजा को भी आलूदा किया। जिनसी दरिंदगी का जिन काबू से बाहर होता जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं रेप की खबर सुनने को मिलती है। गो के रेप के बहुत कम केस रिपोर्ट होते हैं। लोग इज्जत के डर और बदनामी के खौफ से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो केसेस सामने आ रहे हैं उनकी तादाद कम नहीं है। दुख की बात यह है कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद इन केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में मामले पे इसी अहम मामले को हम डिस्कस करेंगे। अपने प्रोग्राम में गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन और खवातीन के हुकूक की अलमबरदार ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ ही डॉक्टर मनीज़ बानो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की, और साहिल नामी जो इदारा है ये बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है। डॉक्टर मनीज़ बानो, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंसानी हुकूक के हवाले से एक मोतबर नाम जिया आवान एडवोकेट जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर मनीज़ आपकी तरफ आता हूं। ये जो इस वक्त एक लहर दोबारा सर उठा रही है, आए दिन हेडलाइंस बनती हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर आपके इदारे के पास आ रहे हैं बच्चों के हवाले से, और कितने हालात इस वक्त परेशान कुन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल हालात तो परेशान कुन हैं और बहुत सी चीजें होनी होंगी और वो हम बाद में बात कर सकते हैं। हाँ, केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर उसका पहलू जो हम देखते हैं और हम कहते हैं कि शुक्र है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल है, एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है इस केस को रिपोर्ट करने के लिए। उस तरह से हम देखते हैं कि बहुत एक अच्छी बात है कि लोग हिम्मत कर रहे हैं, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनके हक में फैसले होंगे। ये हम दोनों पहलू हैं। जाहिर है केसेस तो बढ़ रहे हैं और हमें पता है छुपे हुए भी बहुत हैं, मगर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ये है बात कि जी रिपोर्ट हो रहे और ज्यादा होते जा रहे। ठीक, लोग जो है अब आगे बढ़कर रिपोर्ट कर रहे हैं। ताहिरा अब्दुल्ला की तरफ भी आऊंगा, और जाहिर है कि ये थोड़ा सा लोगों में आगाही ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमारी हम देखते हैं कि अगर रिपोर्ट करते भी है तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात की जाती है, वो इतना मुश्किल तरीन सिस्टम है कि उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। और क्या मामले हैं, ताहिरा अब्दुल्ला की तरफ आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ पहले चलते हैं, फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक जी। मैम ताहिरा अब्दुल्ला आपकी तरफ आता हूं। जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि लोगों में अवेयरनेस जरूर आई है, केसेस जो है वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजाएं नहीं मिल रही। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है किसी भी तरह। क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? मैं समझती हूँ आपने बिल्कुल गलत सवाल किया है और मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक नहीं करती, इख्तिलाफ करती हूँ 100%। पहली बात तो ये है, इब्तिदाई में आपने फरमाया कि इज्जतें लूटी गई। इज्जतें सिर्फ रेपिस्ट की लूटी जाती है या कातिल की लूटी जाती है। जो रेप की गई औरत या बच्चा या बच्ची होती है उसकी इज्जत नहीं लूटी जाती। वो विक्टिम होते हैं या सर्वाइवर होते हैं। पहली बात, हम अपनी इस्तिलाह ठीक करें। जी। दूसरी बात,
آپ نے فرمایا کہ قاتل کے ریپ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ بالکل اختلاف کروں گی, نہیں رپورٹ ہو رہے. آپ جائیے جا کے پاکستان کی 68% دیہی آبادی کو دیکھیں, پوچھیں کتنی عورتیں اور بچیاں ابڈکٹ کی جا رہی ہیں, کڈنیپ کی جا رہی ہیں, ریپ کی جا رہی ہیں, پاسبل شادیاں ہو رہی ہیں, اور ہر طرح کی ان پر جبر اور جنسی زیادتیاں اور جنسی جرائم ہو رہے ہیں, اور ریپ ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, اور یہ رپورٹ نہیں ہو رہا. صرف شہری علاقوں میں چند ایک چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر 100 عورتیں ریپ ہو رہی ہیں اور جس میں بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں, اس میں سے زیادہ 5% یا زیادہ سے زیادہ 10% رپورٹ ہو رہے ہیں, باقی سارے رپورٹ نہیں ہو رہے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی اپنے سوال میں کہ مجرموں کو, کلپٹ کو پھانسی کیوں نہیں مل رہی یا سزا کیوں نہیں مل رہی, سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا آپ کی طرف سے کہ یہ جرائم ہو کیوں رہے ہیں, مرد ریپ کیوں کر رہے ہیں, مرد عورتوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں, مدرسوں میں مولوی کیا کر رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ. سوال تو یہ اٹھنا چاہیے معاشرے کی طرف سے اور آج نیوز کی طرف سے اور پورے کے پورے میڈیا کی طرف سے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکمران وقت پرائم منسٹر عمران خان جب یہ کہے گا کہ ریپ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورتوں کا لباس درست نہیں, فحاشی پر مبنی عورتوں کا لباس, اور مرد کیونکہ پاکستانی مرد روبوٹ نہیں ہے لہذا ریپ تو کرے گا. جب اوپر سے اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہوگا اور اس طرح کی ہم باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک, میں آگے بڑھاتا ہوں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ, یہ نارمز کیسے ٹوٹیں گی, جو پروکراسٹینیشن, یہ جو شیل ہے, اس کو کیسے بریک کریں گے؟ میں بھی ایک پیرنٹ ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میرے بچے مدرسے بھی جاتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, اس معاشرے میں بھی رہتے ہیں, فیملی کے اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. یہ سوچ کیسے, اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کیا وہ اس میں پہل کرے گا؟ کیونکہ آپ نے جو اربن رورل ایریاز کی بات کی, وہاں پہ تو حال بہت برا ہے, یقیناً شہروں میں بھی بہت برائی ہے, یہ ساری چیزیں شہروں میں بھی جکڑی ہوئی ہیں. کیا رہنمائی کریں گی؟ ڈاکٹر منیزہ بانو کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ معاشرے کی سوچ بدلنی ہوگی. معاشرے کی سوچ بدلنے کے لیے ہمیں تعلیمی نصاب اور تدریسی کتب کو بدلنا ہوگا, اور اس میں سنگل نیشنل کریکولم جو 1 اگست سے نافذ کیا جا رہا ہے وہ نہیں کام کر رہا. اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جہاں معاشرے کی سوچ ارتقائی عمل سے گزرے, ایک باشعور معاشرہ ہو, ترقی پسندانہ سوچ ہو, اور ایک طرح سے ایک برداشت کی سوچ ہو, عزت اور احترام کی سوچ ہو. مثلا عورتوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, عورتیں حقیر چیز نہیں ہیں, عورتیں مردوں کی جوتی نہیں ہیں, وہ مردوں کی جوتیاں اتاریں گی اور پہنائیں گی نہیں, یہ غلط سوچ ہے. عورتیں برابر کی انسان ہیں, شہری تو بعد میں بنے گی, ہم پاکستان کی برابر کی شہری بھی ہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت, لیکن سب سے پہلے جس دن ہم پیدا ہوتی ہیں ہم برابر کی انسان ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ. تو یہ باتیں ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی نصاب کے اندر؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سیکس ایجوکیشن کرائیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عزت اور احترام کے رشتے ہمیں پڑھانے ہوں گے, اور جس طرح کے ساحل اور روزن اور آہنگ اور ڈاکٹر ایڈوکیٹ ضیاء عوان جس طرح کی چیزیں پڑھاتے ہیں, مثلا میری حفاظت کی جو کتابیں پڑھاتے ہیں وہ پڑھانی ہوں گی, جس طرح یہ کہ اپنے جسم کا تحفظ کیسے کرنا ہے یہ پڑھانا ہوگا ہمیں. ہم یہ کیوں نہیں پڑھا رہے اپنے بچوں کو؟ ضیاء عوان صاحب کی طرف چلتے ہیں. ایک سیکنڈ, فحاشی کی تعلیم کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, جس کو انگریزی میں سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں وہ میں نہیں کر رہی ہوں. اپنا دفاع کیسے کرنا ہے, اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کہاں سے آئے گا, یہ چیزیں ہم نے بچوں کو اخلاقیات سکھانا ہے. ہم نے ایک اقدار کا درس دینا ہے, ایتھکس کا درس دینا ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو سرکاری اسکولوں میں. ٹھیک, ضیاء صاحب, یہ سوچ اس معاشرے کی کیسے تبدیل ہوگی؟ کیونکہ یہ جب فیملی سے شروع ہوگا, اپنے گھر سے شروع ہونا ہے, عورت کو, بچوں کو وہ مقام, وہ تحفظ کا احساس, یہ کتنا بڑا ایک اس معاشرے میں کتنا بڑا لیپس کر رہا ہے ضیاء صاحب؟ دیکھیں, بیسکلی جو میرا خیال ہے منیزہ نے اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ جب تک آپ معاشرے کو صحیح نہیں کرتے, ان کی سوچ کو صحیح نہیں کرتے, یہ چیزیں کم نہیں ہوں گی. لیکن
میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جن کے ایجنڈے پہ پاکستان کی 50% آبادی جو بچوں پہ مشتمل ہے, جو فیوچر وہ فل سٹیزن ہے, چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہو, 1 مہینے کا ہو, 1 دن کا بچہ ہو, وہ فل سٹیزن ہے. ان کے لیے انہوں نے اپنے منشور میں کون سی چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کریں گے 18 سال تک کے بچوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ول کی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اسی لیے جو پرائم منسٹر کے بھی بیانات آتے ہیں اور باقی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد سے اگر آپ 5 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو گاؤں دیہاتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے صوبے میں سندھ میں جو یہ چیف منسٹر صاحب ہے, انہوں نے ایک وہ بنائی تھی, ٹاسک فورس بنائی تھی جب زینب کا کیس بہت زوروں پہ تھا, تو اس کے بعد ایک میٹنگ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ہر مہینے اس پہ میٹنگ کروں گا, فلانا کروں گا. میں نے خط لکھ دیا ان کو کہ جی آپ نے کہا تھا ہر مہینے میٹنگ کریں گے, تو آپ پلیز اس کی میٹنگ کریں. تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے کال کیا ان کے آفس سے, پھر سوشل ویلفیئر کے منسٹر, پھر فلانے منسٹر, انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ جی ہم آپ آ جائیں, بات کر لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں فلانا. میں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا, آپ میٹنگ مجھ سے نہ کریں, مجھے تو آپ صرف وہ ایک اچھی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ وہ ہر مہینے اس پہ کریں گے اور سندھ میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو وہ دیکھیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ ہاک بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کمٹمنٹ نہیں نظر آ رہا کسی پولیٹیکل پارٹی کا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اونلی کہ بھائی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی, کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں پہ یا بچوں کے ہیومن رائٹس پہ, ویمن کے رائٹس پہ کوئی کام کرنا ہے. لیکن بھاشن بہت سارے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو سماجی انصاف ہے نا وہ پرائرٹی ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کا, اور سماجی انصاف پہ انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشن ہے جیسے ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے, وہ تو این جی او سے بھی چھوٹی ہے. بڑی بڑی این جی او جو پاکستان میں اس وقت کام نہیں کر رہی کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے انہوں نے میجورٹی این جی اوز بند ہو گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی رائٹس پہ کام کرے, کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرے, کوئی بات کرے. آپ بھی جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی چیلنج کیا جائے گا کہ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے کیوں ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے. طاہرہ عبداللہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ زینب الرٹ بل کے حوالے سے جب یہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہاں پہ یہ سینٹ سے بھی اپروو ہو گیا اور قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا, بعد میں یہ تھا کہ صوبائی اسمبلیز بھی اس کے اوپر قانون سازی کریں گی. تو ہماری صوبائی اسمبلیاں چاروں صوبوں میں اس کے اوپر کوئی مطلب جب کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس چیز کو پرسو کیا جاتا ہے, باقی سب خاموشی ہوتی ہے, نیل بٹا سناٹا. ابھی بھی وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. جی آپ نے صرف زینب الرٹ بل کا ذکر کیا, یہاں تو بہت بڑے بڑے قانون, ریپ کے خلاف, بے غیرتی کے قتل کے خلاف, تیزاب گردی کے خلاف, وٹا سٹا اور کاروکاری کے خلاف 100 قانون سازی کی کمی پاکستان میں نہیں ہے. میں پوچھتی ہوں کہ پارلیمان قانون سازی کے بعد نگرانی کیوں نہیں کرتا کہ عمل درآمد کس طرح ہو رہا ہے ان کا قوانین کے اوپر. میں پوچھتی ہوں کہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, یہ افسر شاہی کیا کرتی ہے, یہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں, ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں, وزارتیں کیا کر رہی ہیں, محکمے کیا کر رہے ہیں. ہم صرف سیاسی جماعتوں کو کیوں دوش دے رہے ہیں؟ سب کے سب ایک ہی گنگا میں ہیں, ایک ہی پانی میں, ایک ہی سارے کے سارے سب کے سب غلطی پر ہیں. کسی کی کمٹمنٹ نہیں ہے انسانی حقوق کے اوپر, عورتوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, بچوں اور بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے. مجھے بتائیں کہ کس کے ایجنڈا کے اوپر ہے, اور مارچنگ آرڈرز لیتے ہیں پرائم منسٹر سے. The fish starts rotting from the head. جہاں تک عورتوں کے خلاف there is an epidemic of killing of women. ایک طرف کووڈ-19 کا ایپیڈیمک ہے اور پوری دنیا میں پینڈیمک ہے, اور پاکستان میں 2 طرح کے ایپیڈیمک چل رہے ہیں, ایک کووڈ-19 کا اور ایک عورتوں کو قتل اور ریپ کرنے کا, ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی اور ٹرانسجینڈرز کو بھی. ٹھیک جی,
منیز بانو صاحبہ، یہ جو بات کی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو لے کر کرتے ہیں اور وہ تمام ادارے جو سیاست اور حکومت اور ان ساری چیزیں میں ہوتے ہیں، اصل ریفارمز تو ان اداروں کے اندر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہونا چاہیے قانون سازی. یہ تو بہت بڑا لیپس ہے، اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہاں جی بالکل یہ ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو جو ونڈریبل اور اینی ونڈریبل گروپ کو جب آپ نے تحفظ دینا ہے نا تو وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. وہ آپ کی صرف قانون نہیں چلے گا، آپ کا صرف کسی کو ایک دفعہ کہہ دینے سے نہیں چلے گا، آپ کا نمبرز بتانے سے نہیں چلے گا. وہ ہر چیز ان کے ارد گرد جو ہے مضبوط ہونی پڑتی ہے. آپ کے سروسز مضبوط ہوں گے، آپ کی ہیلتھ مضبوط ہونی ہے، آپ کی ایجوکیشن. ابھی اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ اگر پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو، کوئی ان کو علم ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو کہاں سے کیسے بچانا ہے یا ہمارے لیے کون سے خطرناک چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا حفاظت کی طرف جائیں گے. اگر آپ کے ایڈلٹس کو، ٹیچرز ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں، 100 دفعہ بات ہوئی ہے کہ جی اکیلا بچہ اتنا زینب کا سب کے سامنے آیا. آئے دن بچے اکیلے باہر جا رہے ہیں، آئے دن وہ اٹھائے جا رہے ہیں باہر سے. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلسل اور بار بار اس بات کو دہرانا ہے. یہ تو بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، آپ نے ایک صابن بیچنا ہو تو آپ کروڑ دفعہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں تو تب جا کے ان کے سیلز بنتے ہیں. تو یہ باتیں آپ ایک دفعہ کر کے، آپ جیسے لوگ ہیں جو چلیں چاہتے ہیں کہ یہ سامنے آ جائے، یہ نہیں چلے گا. یہ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر بندے تک میسج پہنچنے یعنی یہ میسج جس طریقے سے ہم نے کورونا کے حوالے سے اویئرنیس کیمپین پاکستان میں چلی، اسی طرح یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ میڈیا ہاؤسز، پہلے ایک زمانے میں پی ٹی وی کے اوپر بچوں کے لیے ان کی تربیت کے حوالے سے اور بہت چیزیں ہوتی تھیں، اور پھر جب یہ پی ٹی آئی حکومت آئی تھی اس وقت یہ بھی تھا کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فوکس ہوا جائے گا ان کی تربیت کے حوالے سے. تو میڈیا کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری جو آنریبل ہمارا گیسٹ پینل ہے اس کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی کرے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک تو بات تھی کہ جناب میڈیا کی رہنمائی کس طرح کی جائے، میڈیا کو کیا اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں، صرف رپورٹنگ سے ہٹ کے اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم اس لیگل سسٹم کی بات کرتے ہیں، قانونی نظام کی بات کرتے ہیں، تو جو جنسی استحصال کے خواتین اور بچوں کے ساتھ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں قانونی طریقہ ہمارا اتنا پیچیدہ ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے. دونوں چیزوں میں رہنمائی کیجیے گا. طاہرہ عبداللہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی میں عرض کر رہی ہوں کہ قانون کتنا بھی پیچیدہ ہو، ہماری عدالتی نظام جیسا بھی ہے چل رہا ہے، لیکن اگر عزت کا معاملہ کوٹ ان کوٹ واوین کے اندر اگر ریپ کو رپورٹ کرنا عزت کا معاملہ بنا لیا جائے یا بے عزتی کا معاملہ بنا لیا جائے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ یہ کبھی بھی نہ رپورٹ کریں کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی، عصمت دری ہو گئی، زیادتی ہو گئی. بالکل نہیں. ایک جرم کیا گیا، ریپسٹ نے ریپ کیا اور یہ ایک جرم ہے، لہٰذا ایک جرم کی طرح اس کو، جس طرح ڈکیتی ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے اس طرح ریپ کو بھی ایک جرم کی طرح میڈیا پیش کرے، سنسنی اور میلو ڈراما نہ پیش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ 80% سے زیادہ ریپ جو ہوتے ہیں وہ گھر کے 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں کسی کا لباس یا فحاشی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو انسیسٹ ہے کہ 80% جنسی جرائم گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ اس کو فحاشی اور عورتوں کی پرووکیشن اور ان کے لباس کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کو تحفظ سکھایا جائے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہر طریقے سے والدین ان کی نگرانی کریں اور ان کو خود اپنا تحفظ کرنا سکھائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب کو تبدیل کریں، سنگل نیشنل کریکولم کو ڈسٹ بن میں ڈالیں اور اخلاقیات اور ایتھکس اور تحفظ اور کس طرح ہم نے لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن دینا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو
मर्दों और औरतों के दरमियान एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। मर्द नफरत न करें औरतों के साथ, बंद कर दें फिदरशाही निजाम को। औरतों के साथ नफरत, औरतों को पांव की जूती समझने के लिए बंद होगा। जब तक ये नहीं होगा, और मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होगा। मैं समझती हूँ कि सिर्फ मीडिया को अपने तौर पे आपके जैसे टॉक शोज नहीं करने, हुकूमत को पैसा खर्च करके इश्तिहार देने हैं मीडिया, प्राइवेट इंडिपेंडेंट मीडिया को, प्राइवेट मीडिया को, कि चलाएं ये इश्तिहार कि किस तरह हमने मर्दों और औरतों के आपस में रिश्ते, सिर्फ अज़दवाजी रिश्ता नहीं, स्कूलों कॉलेजों में क्या रिश्ता होगा, यूनिवर्सिटियों में क्या रिश्ता होगा, काम की जगह पर वर्किंग विमेन के साथ किस तरह एहतराम करना है, सड़कों पे चढ़ती हुई औरतें, बसों और ट्रेनों और ट्रकों में और वैगनों में चलती हुई औरतें, उनके साथ हमने किस तरह एहतराम का रिश्ता रखना है। बहुत काम करने को है, बहुत काम करने को है, यकीनन बहुत काम करने को है। जिया साहब, आपकी तरफ आता हूं। अब ये जो सूरत हाल है, जो बात की जा रही थी कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं, एक वो डर और खौफ अपना, इज्जत और मुआशरती दबाव अपनी जगह, लेकिन ये जो इतने लंबे जो अरसा लग जाता है तमाम चीजों में, पेशियों पे, और एक मजाक बनकर रह जाता है, लोग इससे डरते हैं, लोग इससे पीछे हटते हैं। सबसे पहले तो कानूनी निजाम हमारा सही होना चाहिए। जिया साहब, देखिए, बात यह है कि हमारा कानूनी निजाम जो है वो कोलैप्स कर गया हुआ है, क्योंकि हमारे जजेस, हमारे लॉयर्स, हमारे प्रोसिक्यूटर्स, हमारी पुलिस जो केस बनाती है, सबसे पहले तो पुलिस उसको बिगाड़ देती है, और उसके बाद जो है वो आगे मामला इस तरह होते हैं कि जो आगे चल नहीं पाते, और ये प्रायोरिटीज के एरियाज हैं जिनको देखने की जरूरत है। अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में लेजिस्लेशन कम नहीं है, जैसे ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने कहा, उन्होंने बिल्कुल राइटली जो चीजों को आइडेंटिफाई किया कि भाई कोई कमी नहीं है इन चीजों की, हमें अब नए कानून की जरूरत नहीं है। ये जो एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट की, वो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कहीं नहीं। आप पूछें ह्यूमन राइट मिनिस्टर से कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने इलाकों का दौरा किया है, कभी वो तुर्बत गई हैं, कभी कराची गई हैं, कभी वो किसी और जगह गई हैं। वो तो इस्लामाबाद की मिनिस्टर है, वो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्टर हो तो सिर्फ इस्लामाबाद की हैं। तो बेसिकली उनको पहुंचना चाहिए, और प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक केस रिपोर्ट हुआ था कराची में, 5 साल की बच्ची को रेप करके उसको मर्डर किया गया, तो उसका पता चल गया कि भाई किसने मर्डर किया है, और वो पकड़ा गया। उसका अपना कोई करीबी रिश्तेदार था, तो उसने वो बच्ची की जो है ना लाश मिली थी वो वहां से कचरे से। तो बाद में उसका ट्रायल हमने किया, और ट्रायल 3 महीने में हमने कंप्लीट किया। उसको डबल डेथ सेंटेंस हुई। अच्छा, 7-8 साल के बाद 7-8 साल के बाद उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनी, और जिसमें बहुत मोहतरम है हमारे वो जो चीफ जस्टिस साहब थे, खोसा साहब, तो उन्होंने उसको सुना, और एक बात पे उन्होंने उसको बरी कर दिया। किस बात पे बरी किया कि मैजिस्ट्रेट ने जो 164 का बयान लिया था, मतलब इकबाली बयान लिया था, उसमें उसको जेल नहीं भेजा। ठीक है जी, आपने ये फैसला कर दिया कि ये एक कानूनी पेचीदगी थी, लेकिन उस मैजिस्ट्रेट को आपने क्या सजा दी जिसने पूरे सिस्टम को बिठा दिया। ठीक, तो बात यह है कि हमें बहुत, ऐसा नहीं है कि हमारे कवानीन नहीं है और स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकते। आप तालिबान के अलावा हवाले से या टेररिस्ट के हवाले से तो आप जमीन खोद कर निकाल देते हैं लोगों को, ठीक है ना, लेकिन ऐसे केसेस में आपको कल्प्रेट को पकड़ना बहुत मसला होता है। जब बहुत बड़ा, अब जैनब जो केस था वो तो उस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में थी, तो ये भी खड़े हुए थे वहां पे और एहतजाज कर रहे थे। अभी क्यों नहीं एहतजाज कर रहे? अब गवर्नमेंट में है ना ये। ठीक है, अभी बिल्कुल इसका रेप्लिका एक केस कराची में हुआ है, 2 दिन पहले एक केस कराची में हुआ है, उसी तरीके से एक बच्ची अगवा हुई है, और दूसरे दिन जो है वो कचरा कुल्ली से में जो जी बड़ा एहतजाज था, हमारे वकला ने भी बहुत एहतजाज किया। तो ये हम तो हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक, डॉक्टर मनीष आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि आपके पास, साहिल के पास ऐसे कितने केसेस हैं? मैंने सुना है काफी केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, और जो डिलेइंग टैक्टिक्स है इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, अगली जो मुजरिम पार्टी है उनकी जानिब से, वो सब अपना काम दिखाती है। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये तो बिल्कुल है पाकिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल है। और बात यह है कि
میرا خیال ہے ہر ایک کو، اور یہ اس میں وکلا بھی انوالو ہیں، کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا پاسبل ہے، اور اگر کسی نے کمپلین کیا ہے اور وہ ایف آئی آر، فور انسٹنس میں حیران ہوں کہ اس دن ہمارے سامنے کیس آیا کہ جی پولیس کہہ رہی ہے آپ پہلے میڈیکل کرائیں پھر ہم ایف آئی آر کراتے ہیں. اب یہ قانون نہیں ہے، آپ کا ایف آئی آر کاٹنا لازم ہے چاہے میڈیکل ہو یا نہ ہو. اب یہی بات آپ سوچیں، اگر وکلا بھی نہیں آگے سے کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کرائیں کیونکہ یہ ہے ان کا حق، یہ تو میں کہتی ہوں ہر سطح پہ بہت زیادہ اویئرنیس، صحیح معلومات، کوئی کمٹمنٹ، آپ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کریں گے، اپنا جو کام ہے ہم پوری اچھی طرح کریں گے. میں تو یہ سمجھ پولیس کی بات کریں، آپ معاشرے کی بات کریں، آپ قانون کی بات کریں، آپ لائرز کی کریں، آپ ججز کی کریں، آپ معاشرے کی کریں، تو ہر ایک کے سامنے بات ایک ہی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اس موضوع کی طرف. ٹھیک ہے، آپ واقعی چاہتے ہیں عورتوں کے لیے اور بچوں. طاہر عبداللہ آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہ صورتحال جو بھی بتائی گئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ضیاء عوان صاحب تو وہ بہت بڑا نام ہے، اور ان سمیت بہت سارے ایسے وکلا ہیں جن کی خدمات جو ہیں وہ پاکستان میں مانی جاتی ہیں، تسلیم کی جاتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. لیکن اسی کورٹ میں وہی مجرم جو سب سے پہلے جس میں کچھ ثابت بھی نہیں کرنا، سب سے پہلے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کے وکیل اور اس کی جو کاؤنسل ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور وہ پیسے دے کے بڑے سے بڑے تگڑے جو ہے وہ وکیل کر لیتا ہے. تو یہ تو پھر وکلا بھی اس کے اندر آتے ہیں. طاہر عبداللہ صاحبہ. نہیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے وکیلوں سے پہلے پولیس اور میڈیکو لیگل افسران کو یا تو سب کو نکال دیں اور نئے سرے سے بھرتی کریں، لیکن آپ کہاں سے آسمان سے فرشتے لے کر آئیں گے؟ سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے ان پولیس افسران کو، ان پولیس اہلکاروں کو جو کہ غلط کام کرتے ہیں اور کیس کو شروع ہی سے غلط کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ایف آئی آر بہت کمزور لکھی جاتی ہے، پھر میڈیکل لیگل افسر اپنی رپورٹ میں بہت پیسے آگے پیچھے بہت جاتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن افسر، پروسیکیوشن افسر، اتنا زیادہ غلط کام ہو رہا ہے کہ پھر ججز جب بری کر دیتے ہیں تو ہم لوگ پھر ججز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ جج نے کیوں بری کیا. مختار بی بی کا کیس 2002 سے لے کے 2019 تک 17 برس تک ہم لوگوں نے لڑا، مختار بی بی نے خود لڑا، ایک بہادری سے لڑا، استقامت سے لڑا اور امید کے ساتھ لڑا. آخرکار سپریم کورٹ میں وہ دوسری تیسری بار ہار گئی. گینگ ریپ کا کیس جس کو 250 بندوں نے اس گینگ ریپ کو ہوتے دیکھا، اینی شاہدین. تو پھر ایسے ملک میں آپ کیا چاہیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر آج سارے ملک سے معافی مانگے. پاکستان کی 48% خواتین پر مشتمل آبادی اور 50% لڑکوں اور لڑکیوں پر مشتمل آبادی اور ٹرانسجینڈرز پر مشتمل آبادی سے معافی مانگے. ایسی بات کیوں کی کہ عورتوں کے فحاشی ہونے سے اور لباس کے ہونے سے؟ میں پوچھتی ہوں کہ اگر عورت نے مختصر سے مختصر لباس پہنا ہو، وہ کہیں بھی ہو، موٹر وے پہ ہو یا بازار میں ہو یا کہیں بھی ہو، کتنے بجے بھی ہو، دن کے یا رات کے، کیا کسی مرد کو حق پہنچتا ہے کہ ریپ کرے اس کو، چاہے اس نے کچھ بھی نہ پہنا ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ریپ ایک جرم ہے، قتل ایک جرم ہے. کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی عورت نے کچھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے 95% جو عزت دار، اپنی اقدار رکھتے ہوئے با اخلاق، تمیز اور تمدن اور تہذیب رکھنے والے جو پاکستان کے 95% مرد ہیں، ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ ہماری تضحیک اور تذلیل مت کرو پرائم منسٹر، یہ کہہ کے کہ وہ تو ریکارڈ تو نہیں ہے. ٹھیک. ضیاء صاحب، اب یہ جو بات ہوئی جس طریقے سے ریفارمز کے حوالے سے، اور جو کیونکہ ابھی حال فی الحال میں جب زینب الرٹ بل کی بات کرتے ہیں، 2-4 چیزیں اس کی موٹی موٹی تھیں، انہی کو اگر پورے صوبوں نے کیوں نہیں کیا، صوبے بھی آگے بڑھتے ہیں، پھر جو ہے 2 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کٹتی، پھر اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ صحیح سمت میں لے کر جائی جاتی، اس میں قانونی اعتبار سے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پروونسز نے ابھی تک اس میں آگے نہیں بڑھے. تو اور کون سا لا ہے، کون سا ایسا قانون ہے جس کو صحیح کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو طاہرہ عبداللہ نے بات کی ہے وہ 100% آئی ایگری ود ہر، بیکاز یہ جو باتیں وہ کر رہی ہیں وہ فیکچوئل ہیں، وہ فیلڈ سے متعلق وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ پولیس غلط کیس بناتی ہے، پروسیکیوشن اس کو
ڈفرینٹ طریقے سے پیش کرتی ہے، میڈیکل لیگل سارا بےایمان ہے. اب جب سارے حالات ایسے ہوں تو وکیل یا جج اس میں کیا کرے گا؟ گو کہ ہمارا اپنا جوڈیشل سسٹم جو ہے، کرمنل جسٹس سسٹم، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کروں. صحیح. لیکن جب نیچے سے ہی چیزیں صحیح نہیں آئیں گی اور اوپر تو پھر حالات اس کے اپنے وہ الگ ایک ڈسکشن ہے. لیکن اگر ہمیں دیکھیں پولیٹیکل ول ہونا ضروری ہے. کتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ جو اپنے وارڈ کے، چاہے وہ گاؤں میں ہو شہر میں ہو، ان کو بولیں جی ان پہ کلاسز کریں. آپ اسکولوں میں جو ہے نا اس کو وہ کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ہو، کون سی جگہ پہ کون سے ڈسٹرکٹ میں ایسی ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے پولیس نے کہ اگر کسی کوئی ریپ کا کیس ہو تو فوراً وہ بتائیں اور وہ چیزیں رجسٹر ہو جائیں اور اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھا ہو جائے. کس پروونس میں بہت آگے بڑھ کے یہاں تو ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کرتے ہوئے ڈرتے ہی، تو ریپ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس کا جو لب لباب ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے چاروں صوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے کہ پاکستان میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ ہم ایکشن کریں گے اور اس کے لیے ایکشن پرپوز کریں. یہ جو پارلیمنٹ ہماری ہے جو کہ ہارڈلی کوئی ڈسکشن کرتی ہے بچوں کے حوالے سے، عورتوں کے رائٹس کے حوالے سے، یقیناً اس سلسلے میں تمام اداروں کو، حکومت کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور سب سے پہلے والدین کو گھر میں، کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت ساری ایفرٹس ہیں، بہت لوگوں کی ایفرٹس ہیں، انڈیویجولز کی ایفرٹس جو ہیں وہی اس چیز کو آگے لے کر چلے گی کہ یہ معاشرہ محفوظ ہوگا. بہت بہت شکریہ ضیاء اعوان ایڈوکیٹ صاحب، طاہرہ عبداللہ صاحبہ اور ڈاکٹر منیزہ بانو اس وقت ہم میں شریک تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.